बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शुएब ख़ान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस रावलपिंडी से आपसे एक नई वीडियो के साथ और मुखातब हूँ। आपसे कल वादा किया था एक वीडियो में कि मैं इंशाल्लाह जो कल यानी कि आज मैं आपको वीडियो ला रहा हूँ वो बॉडी गार्डों पर मुश्तमिल है। बॉडी गार्डों के लिए मुझे जी बहुत सी कॉलें आती हैं कि हमने बॉडी गार्ड हमें भर्ती करा दें, बॉडी गार्ड की ड्यूटी हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बॉडी गार्डों के बारे में बता दूं। हर कोई बॉडी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले साफ खोल के बताना चाहिए बॉडी गार्ड कौन रखता है। बॉडी गार्ड कौन रखता है, मैं तो आपको ड्यूटी पर चढ़ा दूंगा। बॉडी गार्ड या तो दो तरह के लोग रखते हैं, या तो बिजनेसमैन या फिर कब्ज़ा ग्रुप, बदमाश माफिया। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया, जिस तरह टिकटॉक में जिसको शायद घर वाले भी नहीं जानते, वो भी टिकटॉक बनाने के चक्करों में होता है और होती हैं बहुत सी। मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि टिकटॉक का पाकिस्तानी ख़ास कर को किस तरह गलत फ़ायदा उठा रही है। खैर जो मर्ज़ी करे। बॉडी गार्ड के लिए जी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं और बड़ी सख्त होती हैं। सिर्फ किसी शख्सियत के साथ बॉडी गार्ड जो है वो आप नौकरी करके बॉडी गार्ड लाना पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत होती हैं। अब वो क्या शराइत होती है मैं आज बड़ा खुल के बताता हूँ। मैं आपको कोई भी शख्स खुल के नहीं बता सकता जिस तरह मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज़गार ऑफिस 10 साल से कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट भी हूँ। बॉडी गार्ड अपनी जान हथेली पे रखता है। बॉडी गार्ड भर्ती होने के लिए आपको हर किस्म का असला चलाना आता हो, आप उसका तजर्बा रखते हो, आपकी आंख शिकरे की आंख हो, आपका दिमाग चलाक लुमड़ी की तरह हो, आपका कद 6 फुट से 1-2 इंच ऊंचा हो, आपकी छाती यानी कि चेस्ट वो चौड़ी हो, ताकि आप जब वर्दी पहने, आप जिसके साथ बॉडी गार्ड हैं आप उसके साथ खड़े हों, आप उसके साथ चलें, आप उसके साथ किसी जगह जाएं तो देखने वाला भी कहे कि ये बॉडी गार्ड है। इसको कहते हैं बॉडी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा ख़तरनाक काम बॉडी गार्ड का है। सिक्योरिटी गार्ड ख़तरनाक इतना नहीं होता जितना बॉडी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड ख़तरनाक होता है बैंकों में, वो अपनी जान पे खेलता है। पेट्रोल पंपों पे, मल्टीपल कंपनियों में, जहाँ पे हर वक्त जान का ख़तरा रहता है, लुटने का, डकैती का और इस तरह के बात। लेकिन बॉडी गार्ड इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम है। बॉडी गार्ड निशानेबाज होना चाहिए। बॉडी गार्ड वो होता है जो हर किस्म का असला खुद खोल के खुद जोड़ ले, सेट कर ले। गोली असले में फंसी हो तो वो निकाल भी ले। वो जिस शख्सियत के साथ बॉडी गार्ड होता है, जिस शख्सियत के साथ होता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टर है, चाहे वो कब्ज़ा ग्रुप है, चाहे वो दुश्मनदार है, चाहे वो बदमाश है, जिसके साथ होगा वो उसकी हिफाजत अपनी जान पर खेल कर पहले करने का फ़र्ज का नाम होता है। मालिक की वफादारी करना होती है। अब देख लें, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं बॉडी गार्ड हूँ, आपका मुहफ़्फ़िज़ हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि मैं जिस शख्सियत का बॉडी गार्ड हूँ क्या
اس کو ملنے والا شخص، اس کا دوست ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے ہاتھ ملانے والا شخص، اس کی نظر پڑھوں گا، اس کا ماتھا پڑھوں گا، اس کی باڈی لینگویج پڑھوں گا. کیا یہ عملہ تو نہیں کر سکتا؟ کیا یہ لوٹ تو نہیں سکتا؟ کیا اس کے ارادے لوٹنے کے تو نہیں ہیں؟ کیا یہ چیزیں ساری دیکھنی پڑتی ہیں. اس کو کہتے ہیں باڈی گارڈ. اور باڈی گارڈ کی تنخواہ جو یہاں پہ سیکورٹی کمپنیوں کی طرف سے ہم باڈی گارڈ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری سیکورٹی کمپنیوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور سیکورٹی کمپنیاں وزارت داخلہ سے منظور شدہ ہوتی ہیں. تو باڈی گارڈ کے لیے آپ کا قد 6 فٹ 1-2 انچ ہونا چاہیے، اچھی صحت ہونی چاہیے، 30-32 سال کی آپ کی عمر ہونی چاہیے، ہر قسم کا اسلحہ چلانا آپ کو آتا ہو، ہر قسم کا اسلحہ ٹھیک کرنا بھی آتا ہو، آپ ماسٹر ہوں، شاطر دماغ ہو آپ کا، کہ آپ دور سے آتے ہوئے شخص کو پہچان سکیں، اس کی چال کو پہچان سکیں جو آپ کی طرف آ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں باڈی گارڈ. یہ ہوتی ہے باڈی گارڈ کی نوکری. آپ نے جن شخصیات کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنا ہے، وہ صاحب اس گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا ہے. فرض کریں میں اگر باڈی گارڈ رکھتا ہوں، تو اگر میں علیحدہ گاڑی میں بیٹھا ہوں، آپ پیچھے والی گاڑی میں ہیں، ویگو گاڑی، ڈالا جسے کہتے ہیں، تو آپ اپنے صاحب کی گاڑی پر نظر رکھیں گے، اس کے آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں کے اوپر نظر رکھیں گے، اس سے آگے جانے والی نظروں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، اور اس کے آس پاس سے جہاں سے وہ گاڑی گزری ہے اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے کی موومنٹ کو چیک کریں گے کہ کیا کوئی واچ تو نہیں کر رہا ہماری گاڑی کو، کیا ہمارے صاحب کو واچ تو نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں باڈی گارڈ. بہت سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، کمانڈو طرز کی ہوتی ہے. مجھ سے بڑے روز فون کہیں آتے ہیں، جی باڈی گارڈ بھرتی کرا دیں، باڈی گارڈ بھرتی کرا دیں، باڈی گارڈ رکھوا دیں. 18,000 تنخواہ ہوتی ہے جی، 17-18,000، کھانا پینا رہائش. میرا کچھ 20,000 ہو جائے گی، لیکن جان آپ نے تھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. اور آج کل فیشن بن گیا باڈی گارڈوں کا. صاحب آگے جا رہا ہے، پیچھے 10-12 گاڑیاں ہیں، 3-4 یا 2-4-6 گاڑیاں ہیں، تو لوگوں نے وہ پراپرٹی کا ان کا کام ہوتا ہے، بزنس ان کا ہوتا ہے. بہت سے باہر سے کچھ اندر کے کچھ بزنس اور کئی قسم کے بزنس ان کے ہوتے ہیں. آپ کو کسی پلاٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ زمین ہے، اس کی رکھوالی کرو. آپ کا جو صاحب ہوگا، وہ اپنی زمینوں پہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ حملہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں باڈی گارڈ. وہاں پہ صرف اللہ کی مدد کے بعد باڈی گارڈ کا کمال ہوتا ہے. یا وہ پھر خود جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا پھر اگلوں کی زندگی لے لیتا ہے. مجھے 22-24 سال 26 سال کے لڑکے فون کرتے ہیں، ہمیں جی باڈی گارڈ رکھوا دیں، ہمیں باڈی گارڈ رکھوا دیں. وہ جی ہمارا قد اونچا ہے. قد اونچا ہونے سے آپ باڈی گارڈ نہیں بن سکتے. آپ میں باڈی گارڈوں والی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ ہے باڈی گارڈ. اگر آپ کے پاس یہ ساری کوالٹیز ہیں، ایکسپیرینس ہے، تو بسم اللہ، جی آیا ہوں، میرے پاس آئیں، میں آپ کو باڈی گارڈ رکھوا دیتا ہوں. میں کسی کی ذمہ نہیں لیتا باڈی گارڈ رکھواتے ہوئے. میں نے بہت سے واقعات دیکھے ہیں باڈی گارڈوں کے. تو باڈی گارڈ اپنی جان پہ پہلے کھیلتا ہے.
یعنی کہ خطروں کا کھلاڑی ہوتا ہے کھلاڑی، اس کو کہتے ہیں باڈی گارڈ. آپ اگر ان شرائط پر پورا اترتے ہیں، ان معیار پر پورا اترتے ہیں، آپ میں واقعی باڈی گارڈ والے وہ کہتے ہیں نا جراثیم ہیں، آپ باڈی گارڈ کی نوکری پہلے کی کر چکے ہیں. صرف باڈی گارڈ تو کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ نے باڈی گارڈ کی نوکری کرنی ہے. یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ کو بزنس مین کے ساتھ لگایا جائے گا یا پھر سیکورٹی کمپنی جہاں پہ آپ کو باڈی گارڈ لگا رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی شخصیت کی سینکڑوں کو نال راضی پر لگایا جائے. ہو سکتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کے ڈیرے پر صاحب کا جو ڈیرا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے باڈی گارڈ کی نوکری بھی کرنی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں باڈی گارڈ. تو آج کل اسپائڈر مین کے کارٹون دیکھ کر اگر کوئی کہتا ہے میں باڈی گارڈ ہوں کہ میں باڈی گارڈ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، کیوں جی مجھے جی ویگو گاڑیوں میں پھرنے کا شوق ہے. جان سب کو پیاری ہوتی ہے. اگر آپ نے باڈی گارڈ کی نوکری کرنی ہے آئیں. 17-18 ہزار کھانا پینا رہائش 2 چھٹیاں سیکورٹی کمپنی کی طرف سے ڈیوٹیاں، وہ آپ کو پنڈی اسلام آباد پنجاب میں کسی بھی جگہ شخصیات کے ساتھ لگائے گی. بسم اللہ کریں، آئیں، ان کوالٹی کو ان شرائط کو پورا کریں. میں آپ کو باڈی گارڈ لگاتا ہوں 10 منٹ میں، اگر آپ باڈی گارڈ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو. ان تمام میری سنی ہوئی باتوں کے باوجود آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے کیونکہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ جی المنان روزگار والوں نے، آفس والوں نے یا شعیب خان نے یہ نہیں کہا تھا، ہمیں ساری چیزیں نہیں بتائی تھیں. اس نے صرف بتایا تھا کہ قد 6 فٹ ہونا چاہیے یا 6 فٹ 2 انچ ہونا چاہیے اور بس اسلحہ اٹھانا. اونچا قد اور اسلحہ اٹھانے کا نام باڈی گارڈ نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. باڈی گارڈ ہمیشہ دشمندار لوگ زیادہ تر رکھتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 100 میں سے 15% بزنس مین طبقہ باڈی گارڈ رکھتا ہے، باقی سارے پراپرٹی انویسٹر جن کے کہیں نہ کہیں تنازعات چلے آتے ہیں وہ باڈی گارڈ رکھتے ہیں. اور اس میں تصادم کا بہت زیادہ خونی تصادم کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں یا تو بندہ معذور ہو جاتا ہے یا پھر مارا جاتا ہے یا پھر مار دیتا ہے. اگر مار دیتا ہے تو پھر جیل ہے، اگر خود مر جاتا ہے تو پھر قبر ہے، اگر معذور ہو جاتا ہے تو ساری زندگی چارپائی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں باڈی گارڈ میں. سیکورٹی گارڈ تو وردی پہن کے، اگر آپ نا تجربہ کار ہیں، آپ کو تعلیم نہیں ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے سیکورٹی گارڈ میں، تو آپ سیکورٹی گارڈ بھرتی ہو سکتے ہیں 10 منٹ میں. اس کے لیے کوئی جو ہے نا ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتی. لیکن باڈی گارڈ میں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے. باڈی گارڈ وہ کہتے ہیں نا خطروں کا کھلاڑی، میں کہتا ہوں خطروں کا کھلاڑی. تو پھر خطروں کے اگر کھلاڑی ہیں تو بسم اللہ جی آیا المنان روزگار آفس آئیں. میں آپ کو سیکورٹی کمپنی وردی میں باڈی گارڈ ہوگا آپ کا. یہ مت سوچیں کہ سول گھروں میں، وردی میں آپ کی ڈیوٹی ہوگی، باقاعدہ ویپن آپ کے پاس ہوں گے سیکورٹی کمپنی کے. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی انشورنس نہیں ہوگی، صرف وہی آپ کی انشورنس ہوگی جو آپ کی تنخواہ ہے. دیٹس آل. میں نے آپ کو کہا تھا مجھے بڑے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں باڈی گارڈ، ہمیں باڈی گارڈ، ہمیں باڈی گارڈ. باڈی گارڈ آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی آپ کی نوکری کریں باڈی گارڈ کی، صرف وہ ایک شوق کی حد تک اگر کرنی ہے تو پھر نہ کریں.
باڈی گارڈ شوق نہیں، باڈی گارڈ خطروں کا کھلاڑی باڈی گارڈ کی نوکری کر سکتا ہے۔ میں روزانہ روزگار آفس المنان روزگار آفس کی جانب سے آپ کو اس کو ویکنسیوں بتاتا ہوں، سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، کمپیوٹر آپریٹر، ڈرائیور، ہر قسم کی وہ میرے پاس ہر وقت موجود رہتی ہیں، اب بھی ہیں، بہت سی ہیں، 10 سال سے روز آ جاتی ہیں، نہیں آتی ہیں، آج بھی آئی ہیں۔ ایک صاحب کو 20,000 روپے پہ آفس بوائے چاہیے، 3 لوگ ہیں وہ آفس میں، کھانا پینا رہائش ہے۔ میرے پاس 10 سال سے کام ہے، یہ شروع کیا ہوا ہے، 10 سالوں میں ویکنسیاں روز آتی ہیں۔ کوئی میرا ایک دن نہیں گیا کہ ویکنسی ختم ہو گئی ہو، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے میرا کہ جس دن میں نے کسی یہاں پہ میرے دفتر میں آفس میں آنے والے کو میں نے کہا ہو کہ آج بالکل ہی ختم ہے، آج کوئی ویکنسی نہیں ہے۔ بعض روزگار آفس ہیں، بہت سے روزگار آفس ہیں جن کے پاس ویکنسی ہی نہیں ہے، میرے پاس بہت ساری ویکنسیاں ہوتی ہیں، لیکن میں بندہ دیکھ کے لگاتا ہوں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گھر کی گارڈ کی ڈیوٹی دے دیں، ہمیں گھر کی نوکری دے دیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے گھر میں کسی میں کام کیا، ہیلپر کا، کچن ہیلپر کا، یا کوئی نہیں جی، کیا کرتے رہے ہو؟ بعض جی محنت مزدوری کرتے رہے۔ بھائی کون سی محنت مزدوری کرتے رہو؟ بعض جی دیہڑی دار۔ محنت مزدوری میں اور گھر کی نوکری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گھر کی نوکری میں آپ کو جو ہے زیادہ تر اپنی انا مارنی پڑتی ہے۔ وہاں یہاں پہ راولپنڈی، اسلام آباد میں جتنے بھی گھروں میں ملازمین پاتا ہوں، بحری اٹون، ڈی ایچ اے یا دیگر، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صبح ہماری طرح 6-7 بجے نہیں ہوتی، ان کی صبح جو ہوتی ہے وہ دن 12 کے بعد ہوتی ہے، اور دن جو ہوتا ہے وہ 4 بجے ہوتا ہے شام، اور رات جو ہوتی ہے وہ 2 بجے ہوتی ہے۔ جب تک وہ جاگتے رہیں گے، آپ صبح سے لے کر رات تک آپ جاگتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ جو لوگ گھروں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، میں انہیں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، ان کی باڈی لینگویج سے بتا سکتا ہوں، ان کے یہ کندھوں سے، ان کے ہاتھوں پہ پڑی ہوئی جڑیوں سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کا ماتھا پاڑ کے میں بتا سکتا ہوں یہ بندہ گھر میں کام کر سکتا ہے۔ لیکن میں جب مجھے بہت ہی کوئی سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جی وہ گھر میں کر لیں گے جی، آپ بس دیں جی، بس گھر میں دیں جی، ایک دفعہ دیں جی۔ جب میں گھر میں لگاتا ہوں تو 3 گھنٹے بعد واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس جی کدھر ہیلپر شیلپر لگا دو، اور کدھر گھر کی نوکری نہیں کر سکتے۔ ہم آپ 6-7 بجے صبح اٹھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہوا 8-9 بجے اٹھ جائیں گے، 8 بجے اٹھ جائیں گے، لیکن اگر جس گھر میں آپ ملازم ہوں گے وہاں وہ شاید چاہے دن کو 3 بجے اٹھیں، آپ کو صبح 6-7 بجے اٹھنا پڑے گا اور رات 1-2 بجے تک نوکری کرنی پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں گھر کی نوکری۔ تو خیر باڈی گارڈ کے لیے میں آج ویڈیو بنائی تھی جی، باڈی گارڈوں کے لیے بہت شور تھا، باڈی گارڈوں کے لیے میری یہ ویڈیو آگے سینڈ کیا کریں، اور ہر ویڈیو، ہر ویکنسی جو ہوتی ہے میری آگے سینڈ کیا کریں، شیئر کیا کریں، واٹس ایپ، فیس بک، ایمو، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح رسپانس بھی اچھا میں ملتا ہے، اور آپ کے ذریعے شیئر کی گئی سے کسی کا رزق بھی لگتا ہے۔ آج کا واقعہ میں یہاں آخر میں بتانا آپ کو بڑا چاہوں گا کہ میں نے کل لیڈیز کی ویڈیو بنائی تھی کہ جی میں لیڈیز کو بھی جاب دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آج بہت سی خواتین کی کالیں آئیں، اس میں سے ایک کال خواتین کی ایسی تھی جس نے کہا ہیلو آپ کے پاس جاب ہے؟ میں نے کہا جی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر کوئی
26-27-28 سال ہوگی، آواز سے لگ رہی تھی، کیونکہ میں آواز سے بڑا عمر کا ایج کا میں تعین کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں ہے. جی بیان حکم کریں، آپ پہلے کون سی جاب کرتی رہی ہیں؟ تو اس کا پتہ آگے سے جواب کیا تھا کہ تم واٹس ایپ کال کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ میں نے کہا جی میں تمہیں واٹس ایپ کال کرتی ہوں اور تم کاٹ دیتے ہو. میں نے کہا جی میں نے ہر ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. نہیں میں نے بھی آپ کو ویڈیو دیکھ کے کال کی ہے، تو تم واٹس ایپ کال کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ میں نے کہا بی بی بات تو آپ ایسی کر رہی ہیں جیسے آپ میرے ساتھ اسکول پڑھتی رہی ہیں. پھر میرا بھی جواب یہی تھا، کیا کرتا، چلو میں دوسری طرح کال کرتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کال نہیں کی. یہ روز کی روٹین ہے. مجھے ایسے لوگ زیادہ تر فون کرتے ہیں، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، جو طریقے سے بات کرتے ہیں. جی آپ روزگار آفس سے ہیں؟ جی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، یہی طریقہ ہے نا. جی بالکل. اچھا وہ جب آپ کا اخبار میں پڑھا تھا، آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، آپ کا میسیج، تو ہمیں بھی روزگار چاہیے، ہمارے کسی جاننے والے کو بھیجو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، آپ ان کو لے کر آئیں میرے دفتر، کیونکہ میں دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کر پاتا. لیکن مجھے ایسی کالیں زیادہ ریسیو ہوتی ہیں، میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ واقعی لوگ جو بے روزگار ہیں اپنی انہی اقدام کی وجہ سے. وہ اقدام کیا ہیں؟ ہیلو جی آج کیا ہے؟ نہ سلام، نہ پیغمبری سلام، نہ کچھ. ہیلو آج کیا ہے؟ تو پھر میں بڑے مذاق موڈ میں کہہ دیتا ہوں آلو ہے، ٹینڈے ہیں، پالک ہے، تھوم ہے، گھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں آج کیا ہے؟ یہ کوئی کریانے کی دکان یا سبزی کی دکان نہیں ہے، میرا روزگار آفس ہے. تو بعض لوگ یعنی کہ 35% ایسی کالیں ہوتی ہیں. ہیلو کتوں کے بولتے ہو؟ میں کہنا جی راول پنڈی تو بول رہا ہوں. اچھا کسی کو تو سنیا سی؟ میں کہا جی ٹھیک ہے، باقی اس کی بات ٹھیک ہے، کسی سے سنا ہوگا، جس طرح میں کہتا ہوں شیئر کریں. اچھا کس طرح نوکری دیتے ہو؟ میں ان کو بتاتا ہوں. اچھا پھر 4-5 دن بعد یا پھر کدھر کال کرسا. ایک بات میں بتا دوں، میرے پاس آج جو نوکری ہو سکتا ہے کل نہ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد نہ ہو. میرے پاس صبح آتی ہیں، شام کو ختم ہو جاتی ہیں. سیکورٹی گارڈ کی، ہیلپر کی چلتی رہتی ہیں. بعض نوکریاں میرے پاس صبح آتی ہیں چلی جاتی ہیں. آج میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی عمر 75 سال تھی. کہتے جی مجھے ڈرائیور لگا دیں. اینک لگائی ہوئی تھی، اتنے موٹے شیشے والی. میں نے کہا بابا جی یہ الفاظ لکھے ہیں، شرائط لکھی ہیں میری، پڑھ کے بتا دیں. کہتے ہیں بیٹا یہ صحیح نظر نہیں آتا. کیا میں ایسے شخص کو ڈرائیور لگا سکتا ہوں؟ گاڑی کا بھی بڑا غرق اور اپنا بھی جان پہ گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا بابا جی آپ کا ابھی ٹائم ہے اللہ اللہ کرنا گھر جا کے. کہتے بیٹا گھر کے حالات نہ پوچھو، بیٹوں کی شادی کر دی، بیویاں ان کو لے گئی، بڈھی سی مر گئی. ہوں دینے والا کوئی نہیں، 2 وقت کی روٹی کوئی دینے والا نہیں. خیر میں نے انہیں کھانا بھی کھایا جو ان کے نصیب میں تھا. پھر بھی میں نے ان کو ایک جگہ پہ لگا دیا، اور ان کے ایسی جگہ پہ لگایا، ایک گھر میں چوکیدارہ ٹائپ میں لگا دیا کہ نہ ان کو وردی پہننے پڑے گی نہ کچھ. وہاں پہ ان کو کمرہ مل گیا، ہیٹر لگا ہوا ہے، ساتھ لوگوں کی کالیں بھی آ رہی ہیں. دیکھ لیں ابھی رات کا کیا ٹائم ہوا، اور مجھے لوگ ابھی بھی کالیں کر رہے ہیں. اسی طرح یہ میں رات 1 بجے تک لوگ کالیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ رات 1 بجے کوئی آفس کا ٹائم نہیں ہوتا. اور پھر بھی میں کسی کی سن لیتا ہوں، کسی کی نہیں سنتا. 4 بجے کے بعد میں بہت کم کالیں سنتا ہوں، یا میں کہہ دیتا ہوں سن کے بھائی صبح 10 بجے کال کرنا.
ایک انسان کی اپنی نجی زندگی بھی ہوتی ہے. تو یہ باتیں تھیں جی. اس طرح کی ہلکی پھلکی آپ سے گفتگو روز کی بنیاد پر کسی نہ کسی ٹاپک پہ کروں گا. کل میں ایک ٹاپک لے کر آ رہا ہوں اپنے سادہ لہو بھائیوں کے لیے جو بالکل ہی سادے ہیں, جن کا تعلق پاکستان کے گاؤں دیہاتوں شہروں سے ہیں, جو ٹریول ایجنسی باہر بھجوانے والے ایجنٹوں سے کیا ہاتھوں لٹ چکے ہیں. ان کا پردہ فاش میں کروں گا کل, کیونکہ میں صحافی بھی ہوں 25 سال سے. میں روز بتاتا ہوں میں کرائم رپورٹر ہوں. میں ہر فن مولا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو میں کل یہ باہر بھجوان جو لوگ بھجواتے ہیں اور نوسر بازی کرتے ہیں, یہ کس طرح نوسر بازی کرتے ہیں, ان کا اور ان کی کیا چیرہ دستیاں ہوتی ہیں, یہ کس طرح لوٹتے ہیں, کل انتظار کیجیے. کل نئی ویڈیو کے ساتھ صرف اسی موضوع پہ ویڈیو بناؤں گا کہ باہر جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, جو ویزا آپ کو دے رہا ہے, جو اخبارات میں اشتہار آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں, کس طرح لوٹا جاتا ہے, لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے ان کی جمع پونجیوں سے. کسی نے ماں کا, کسی نے بہن کا, کسی نے بیٹی کا, کسی نے بہو کا زیور بیچ کے اور گھر کے سے قرض, لوگوں سے, اپنے خاندان والوں سے, دوستوں سے قرض لے کر باہر جانے کے لیے پیسہ ایجنٹوں کو دیتے ہیں اور ایجنٹ انہیں لوٹ کر چلے جاتے ہیں. کل تک انتظار کیجیے گا اور میں ان کے سارے کٹھا چٹا کھول دوں. ڈرتا میں رب العزت کی ذات سے ہوں, ہر فن مولا ہوں. و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. واسلام.